बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान के लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अख़ुंज़ादा का बयान और उनको वार्निंग, क्या ये वाकई पाकिस्तान की हिमायत में है या ये आई वॉश है और इसके क्या नताइज निकलेंगे और इसके पीछे असल कहानी क्या है। दूसरी तरफ जो आलमी तनाज़ुर में जंग चल रही है उसमें पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने का इम्कान है। वजह क्या है, वो जंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। वैसे तो ईरानी सदर के इस्तीफ़े की ख़बरें भी आ रही हैं और अमरीकी सदर के हर रोज़ बदलते हुए बयानात वो उसी तरह से जारी हैं। लेकिन इन सब से पहले मैं आपके साथ बात करूँगा रफ़्तार की तेज़ रफ़्तारियों पर। और पाकिस्तान का इलेक्शन, पाकिस्तान में भी एक इलेक्शन हो रहा है ना, जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में। एक तो वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है जिसमें तमाम पार्टियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। वैसे तो तमाम पार्टियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जैसे हमेशा होता है कुछ पार्टीज़ के गिले शिकवे भी होते हैं, जिसमें पीटीआई के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल है। और बिलावल भुट्टो तो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला जो है वो आप करें, वो यानी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें, इस्लामाबाद में बैठे हुए कोई बाबू ना करें। ठीक है जी, नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब तो ख़ुद हुकूमत में शामिल है, लेकिन असल में कहानी कुछ और भी चल रही है। इसी दौरान पिछले कुछ अरसे से आपने देखा है कि कभी वो होता है ना, सूबे बन रहे हैं, कभी एनएफसी अवार्ड चेंज हो रहा है, कभी 28वीं तरमीम आ रही है। ये सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी है और उसी कहानी का एक सीन रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने आया। सोशल मीडिया पे चलने वाली वो डॉक्यूमेंट्री जिसमें हुकूमत सिंध को टारगेट करके 18वीं तरमीम, वो जो एक मुत्तफ़िका तरमीम थी जिसमें मुत्तफ़िका इस सेंस में कि तमाम पार्टीज़ उसमें शामिल थी और 342 के ईवान में 292 लोगों ने उसके हक़ में वोट दिया था। तकरीबन तमाम पार्टीज़ उसके हक़ में थी और वो तरमीम पास हो गई थी और उसमें आइन की जो था ना कि बहाली पुरानी सूरत में और सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से ख़ास तौर पर जो बात की गई वो सबसे अहम थी, जिसमें सूबों को हिस्सा मिलना शुरू हुआ प्रॉपर और उसमें कुछ वज़ारतें भी वो जो सूबों को मुंतकिल होगी, मतलब उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करके दिखाएँ। सिंध को पर्टिकुलरली टारगेट करके 18वीं तरमीम को टारगेट करके जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो लिंक उसी तरह से लगता है कि वो जो खबरें आ रही है ना कि सूबे बन रहे हैं और रोल ओवर हो रही हैं चीज़ें, वो सब उसी का हिस्सा नज़र आ रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें जो दो चार वो हैं कि वो 18वीं तरमीम की वजह से सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अच्छा, क्या उससे पहले 18वीं तरमीम से पहले जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ना, हेल्थ, एजुकेशन और इस तरह से, क्या वो आइडियल सूरत में थे? हरगिज़ नहीं थे। अच्छा, आज क्या उसमें वो आइडियल हो गए हैं? यकीनन उसमें अभी भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, लेकिन क्या हम वो काम देख सकते हैं कि जो काम हुए हैं? मसलन हेल्थ के शोबे में हुकूमत सिंध के जो दावे हैं और उसमें सिर्फ दावों की हद तक नहीं, कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं। हम ये देखते हैं कि कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए, दिल की बीमारियों के लिए जितना काम सिंध हुकूमत ने किया है, उसको तमाम लोग जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं और उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं मुल्क के, वहाँ से पेशेंट सिंध में जाकर उस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ चीज़ें ना, मतलब पंजाब ने भी बहुत काम किया है। एक ख़ास एंगल से अगर हम देखें तो हम उसको भी तारीफ़ करते हैं जब वहाँ पर आता है, डेवलपमेंट का काम होता है और दीगर काम नज़र आते हैं। अभी ताज़ा तरीन भी जो मामला थे उसमें भी हमने ईद के हवाले से भी, सफाई के हवाले से बात की। लेकिन जो अच्छा, वो भी तो पंजाब भी तो एक सूबाई हुकूमत है ना, जिसकी हम जब तारीफ़ करते हैं तो सूबाई हुकूमत का काम करिए। इसी तरह सिंध में अगर सिंध हुकूमत ने काम किया तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात उसी डॉक्यूमेंट्री में बड़ा शद्दोमत से की जा रही है कि वो ज़िले नए बनाए गए हैं, वो एक पार्टी को फेवर करने की बात की गई। ज़िले बनते हैं, इंतज़ामी बुनियादों पे बनते हैं। आज ही पंजाब में 4 नए ज़िले बनाने की बात हुई है, नोटिफिकेशन आया है, वो 4 नए ज़िले बन गए हैं। तो ये तो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। इंतज़ामी बुनियादों पर लोगों को सहूलतें देने के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अगर ऐसा काम किया जाता है तो ऐसा सिंध में भी हो सकता है, कराची में भी हुआ है। वो भी बड़ा कॉमन सी बात थी। सबसे अहम बात तो ये है कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो सिंध में काम कर रहे हैं।
سپریم کورٹ کے باقی عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود، احکامات کے باوجود، الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والی ہدایات کے باوجود کئی صوبوں میں بلدیاتی ادارے نہیں بن پائے ہیں ابھی تک، جبکہ سندھ میں چل رہے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے جب خاص طور پہ اگر ہم وہ دیکھیں مشرف دور کی، جب چونکہ اس میں تعریف کی جا رہی ہے نا، تو وہ لگتا ہے ایک خاص اینگل سے چیزیں کی جا رہی ہیں، کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں پروپیگنڈا کے اینگل سے۔ تو مشرف دور میں اسی سندھ میں، اسی کراچی میں جو حالات تھے، وہ بوری بند لاشیں، وہ بھتہ خوری، وہ ٹارگٹ کلنگ، وہ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو اب اگر چیزیں بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں، امپروو ہو رہی ہیں، اور اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہر لمحہ موجود رہے گی، ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ مطلب کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرفیکٹ ہو گیا، لیکن جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو وہ چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، تو صوبائی خود مختاری جو ہے وہ اکیلا سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، پیپلز پارٹی اس کی فلیگ کیریئر ضرور بنتی ہے، وہ اس کو لے کر، اس کاز کو لے کر آگے چلتی ہے، اور یقیناً یہ تمام پارٹیز کی خواہش ہے۔ مطلب ہم اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے، جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے۔ تو یقیناً مسلم لیگ نون بھی چاہے گی کہ پنجاب میں وہ جو خود مختاری ہے صوبائی حکومتوں کی، وہ ان کے پاس رہے، تاکہ انہیں پرفارم کرنے کا زیادہ موقع ملے۔ اور اچھا، نون لیگ تو وہ جو اپنا ان کے پاس سیلنگ پوائنٹ ہے، وہ بھی تو پنجاب ہی ہے نا، کیونکہ وہ خود مختاری کے بعد جو صوبائی خود مختاری ملتی ہے، اس میں جب انہیں فنڈز ملتے ہیں، انہیں زیادہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ کی، بلکہ پیپلز پارٹی کی جو یہ خواہش تھی کہ آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے، صوبوں کو خود مختاری دی جائے، اس میں 18ویں ترمیم ہو، یا مطلب جب بھی صوبائی وہ NFC ایوارڈ ہے، باقی سب چیزیں، وہ بیسیکلی کانسیپٹ وہی ہے کہ عوامی خدمت۔ وہ ہاں، اس میں جہاں خرابیاں ہوتی ہیں ان کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو بہتری کی گنجائش ہے اس طرف بھی جانا چاہیے۔ یہ مسائل تو چلتے رہیں گے۔ MQM کے اپنے مسائل ہیں، وہ بجٹ کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اجلاس بلائیں گے، اور کوئی ممکن ہے وہ چاہتے ہو کہ اپنی کچھ شرائط منوا لیں۔ ان کی ایک خواہش وہ بھی ہے کہ کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورنر بحال کر دیا جائے، جو کہ مجھے نہیں لگتا ایسا ممکن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے پانی جب گزر جاتا ہے تو معاملات آگے چلے جاتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا وہ اس طرح سے ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سیاسی معاملات تو چلتے رہیں گے ملک میں۔ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کراچی میں جس طرح سے دہشت گردی کی اور دیگر وارداتوں کی، دہشت گردی تو ایک ایسا فنومینا ہے جو پورا ملک جس سے سفر کر رہا ہے، دیگر صوبے بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے، اور ذرا پھر اس کا نیکسس ہے، وہ اس کا گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ، اور وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا، وہاں سے پراکسی کے طور پہ آنا، یہ ساری چیزیں ہم بار بار پچھلے کچھ عرصے میں یہ بات سن بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے، ایکشن بھی ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اور افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ہم نے وہ جس لیول پر چلے گئے ہیں، اب ایک تازہ خبر یہ ہے کہ افغان رہنما جو ہے، افغان طالبان کے رہنما ملا ہیبت اللہ اخنزادہ، انہوں نے افغان طالبان TTP کو، تحریک طالبان پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ پاکستان کے اندر حملے بند کر دیں، اور اگر وہ ایسا وہ نہیں کریں گے تو طالبان کے ساتھ ان کا اتحاد اور ان کی جو بیعت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بظاہر تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ افغان طالبان کے رہنما جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر TTP کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان کی بات میں وزن ہے، ان کو ویٹیج دیتے ہیں وہ، اور ان کی بیعت بھی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ لیکن جب پاکستانی سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ جو ایک عالمی پریشر بن گیا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، وہ صرف اس کو ایک مرتبہ جو ہے نا ہینڈل کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا میں جو رول پلے کر رہا ہے، خاص طور پر ایران اور امریکہ کی وار کے حوالے سے، تو پوری دنیا اس کی معترف ہے، ان کی کوششوں کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ لیکن اسی دوران میں ایک مسلسل پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، ظاہر ہے اس سے بھی نمٹنا ہے پاکستان نے۔ پاکستان کی طرف سے جب اس کو طاقت کے ذریعے اس کا جواب دیا گیا تو پھر وہ بھی بھاگے، طالبان بھی، ساری دنیا سے بات چیت کی بھی ہوئی، اور پاکستان کے لیے پھر یہ آیا کہ اچھا ایک مرتبہ پھر ان کی بات سن لیں، ممکن ہے یہ کوئی بہتر راستہ نکلا ہے۔ اور پاکستان نے
وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بات سنی، جس میں اورمچی میں ہونے والے ڈائلاگ تھے. ظاہر ہے چین ہمارا ایک ایسا دوست ہے، ایک اچھے برے وقت کا دوست، جس کو کہتے ہیں نا وہ ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی، وہ ہے پاکستان اور چین کی. تو چین نے جب اس میں انٹرفیئر کیا اور چین کا خواہش یہ تھی کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر لیں چیزوں کو، تو پاکستان نے یہ موقع دیا افغان طالبان کو. پاکستان ان کے ساتھ بیٹھا، اور وہ جو دنیا کی طرف سے آیا نا کہ روکیں، اور پھر چین سمیت پوری دنیا جب طالبان کو کہہ رہی ہے کہ وہ باز آئے، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ افغان طالبان کے رہنما کا جو بیان ہے وہ اس کانٹیکس میں نظر آتا ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے، مطلب ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے تو کر دیا. لیکن بات بڑی واضح ہے، اگر یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی تو پاکستان نہ صرف پاکستان میں وہ کارروائی کر رہا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، بلکہ پھر وہ دہشت گردی کے خلاف پھر جہاں تک پاکستان جا سکے گا پاکستان اس کا مقابلہ کرے گا اور اپنی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا جواب دے گا. اور یہ بڑا obvious ہے، یہ میں وہ لفظ اب کیا کہوں، میں یہ ہو چکا ہوا ہے نا، دیکھ لیا سب نے، تو آئندہ کے لیے بھی بڑی کلیئر کٹ ہے. تو اگر تو انہوں نے واقعی یہ وارننگ دے دی ہے اور وہ باز آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں باز آئیں گے تو پھر پاکستان تو اس کے لیے تیار ہے. پاکستان کو اس کو ہینڈل کرنا آتا ہے، وہ پھر ہینڈل اس طرح سے ہوگا. اور پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے 22 روپے کم ہوا، لوگ خوش بھی ہیں. اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ابھی بہت کم وہ ریلیف ملا ہے، یہ بہت زیادہ ریلیف ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف وہ پرائسز پھر بڑھنی شروع ہو گئی ہیں پیٹرول کی عالمی مارکیٹ میں. ایران کے ساتھ جو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، آبدۂ ہرمز کھل رہی ہے اور سارے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، وہ اس طرح سے سیٹل نہیں ہو رہے. دونوں طرف سے حملے جاری ہیں. ظاہر امریکہ نے پہلے حملے کیے، ادھر سے جوابی حملے بھی ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے ان حملوں کے بعد ایران کی طرف سے جو جنگ بندی کے پیغامات یا بیانات تھے وہ بھی بند ہو گئے، ختم ہو گئے. خیر اس پہ ٹرمپ صاحب کا تو کہنا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے واقعات ابھی ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کو مکمل جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ نہ آ جائیں. جنگ بندی کے اعلان میں بہرحال ایک فیکٹر ہے کہ دونوں ملکوں کو فیس سیونگ بھی چاہیے. ایرانی حکومت کو بھی اپنے عوام سے فیس کرنے کے لیے ایک اتنی بڑی تباہی، اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی ریزسٹنس کے بعد، نو ڈاؤٹ مطلب انہوں نے بڑی ہمت سے بڑا سخت مقابلہ کر کے وہ کیا. اور دوسری طرف صدر ٹرمپ بھی، وہ تو خیر ہر روز ایک نیا بیان بھی داغ دیتے ہیں، تو اس میں ممکن ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اس میں پاکستان کی ایفرٹس جاری ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اب بھی ایرانی حکومت کا، ایرانی جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. یعنی وہ بھی معترف ہیں کہ پاکستان کی یہ کوششیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. وہ کوششیں جاری رہیں گی تو ہم کسی سلوشن کی طرف آ جائیں گے. ایران اور امریکہ کی جنگ بند ہونا صرف ایران اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس خطے کا اور پوری دنیا کا معاملہ ہے. جہاں جو دیگر ممالک معاشی بحران کا شکار ہو کر ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو پاکستان کی ان کوششوں کے لیے نیک تمنائیں. ایران کے لیے بھی، اور اس دوران میں اسرائیل نے جو ایشوز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں لبنان کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں، وہ ظاہر ہے امریکہ نے ان کو سیٹل کرنا ہے، کیونکہ امریکی حمایت بہت زیادہ مختلف ایشوز پہ ابھی بھی ہر روز وہ انہیں مل رہی ہے. تو اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اور امریکہ کی اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایفرٹس اسی طرح جاری ہیں زور و شور سے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.